नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाइयों और बहनों, आज जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ ये एक ऐसी तस्बीह पढ़ने का अमल है जिसके बारे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि इस तस्बीह को पढ़ने वाले से अल्लाह ताला राज़ी हो जाता है और उसके तमाम गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। अल्लाह उसके हर ऐब और गुनाह से उसे पाक कर देता है। हदीस तिरमिज़ी शरीफ में वारिद है कि एक बूढ़ा शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुआ। अर्ज़ की, या हुज़ूर, गुनाह बहुत ज़्यादा रखता हूँ, उम्र हो चुकी है, अल्लाह की नाफरमानियाँ और गुनाह बहुत ज़्यादा हैं, जन्नत का सवाल है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये तस्बीह पढ़ता है अल्लाह ताला उससे राज़ी हो जाता है, उसके तमाम गुनाह मुआफ़ कर देता है, उस पर अल्लाह ताला की रहमत बरसती है और उसके तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। उस बूढ़े शख्स ने ये इरशाद सुनकर नारे तकबीर बुलंद किया और रवाना हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अगर ये तस्बीह जो भी पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल होगा। वो तस्बीह कौन सी है, आज इसी बारे में आपको वजीफ़ा बता रहा हूँ। और उन तमाम बुज़ुर्गों से मेरी दरख्वास्त है जो उम्र रसीदा हो चुके हैं, वो ये वीडियो लाजमी देखें और इस तस्बीह को अपना मामूल बना लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, ए इब्ने आदम, तेरी पैदाइश में कौन कौन सी नेमतों से इब्तदा हुई? तुराब यानी कि मिट्टी से हुई, फिर यह मिट्टी नबातात की शक्ल में ढल जाती है और सब्ज़ा इसकी ग़िज़ा बनता है। ग़िज़ा खून बनाती है और फिर नुतफ़ा बनाती है, फिर यह नुतफ़ा रहम मादर में जाकर जमा हुआ खून बन जाता है। दूसरे मरहले में गोश्त की बोटी बन जाता है, फिर इसे हड्डियाँ पहनाई जाती हैं और इसमें रूह डाली जाती है। और जब माँ के पेट में बच्चे की शक्ल मुकम्मल हो जाती है और फिर जब वाज़े हमल हो जाता है तो इसको वलीद कहते हैं। जब माँ का दूध पीने लगे तो उसे रिज़्क़ कहते हैं। जब ठोस ग़िज़ा खाने लगे तो इसे फ़तीन कहते हैं। जब खेलने कूदने की उम्र को पहुँच जाए तो उसे सबीन कहते हैं। अगर आँख खुबाने लगे तो उसे ग़ुलाम कहते हैं। चेहरे पर सब्ज़ी यानी दाढ़ी फूटने लगे तो उसे मराहक़ कहते हैं। जब बलूग़त को पहुँच जाए तो इसे बालिग़ कहते हैं। जवान हो जाए तो शाब कहते हैं। पुख्ता उम्र हो जाए तो रजल कहते हैं। जब 30 साल की उम्र हो जाए तो उसे काहल कहते हैं। जब 40 साल की उम्र हो जाए तो शेख कहते हैं। जब 50 साल की उम्र हो तो शेख फ़ानी और अमल कहते हैं। उम्र ढलते ढलते जब मौत की दहलीज़ पर पहुंच जाए, हड्डियां कमज़ोर हो जाएं, जिस्म लाग़र हो जाए, हाफ़िज़ा कमज़ोर हो जाए तो उसे अर्ज़ुल उमर कहते हैं। और इन सब के बाद बिलाखिर वो मैयत हो जाता है और मरने के बाद फिर से तुराब यानी मिट्टी हो जाता है, यानी मिट्टी से उसकी इब्तदा हुई और आखिर भी मिट्टी ही बन जाना है। लिहाजा एक इंसान की उम्र का कारामद हिस्सा वो होता है जब वो जवान हो, और उम्र के इस हिस्से की कदर करनी चाहिए और इस उम्र में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करनी चाहिए। एक हदीस मुबारका में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीहत फरमा रहे हैं कि 5 चीज़ों के आगे गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को मौत आने से पहले, अपनी फ़राग़त को मशगूल होने से पहले, अपनी खुशहाली को तंगदस्ती से पहले, अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले और अपनी सेहत को अपनी बीमारी से पहले। और हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि बच्चा जब तक बालिग़ नहीं होता तो उसके नेक अमल उसके वालिदैन के हिस्से में लिखे जाते हैं, लेकिन जब कोई बच्चा पूरा अमल करे तो ना उसके हिसाब में लिखा जाता है और ना ही वालिदैन के हिसाब में। फिर जब वो बालिग़ हो जाता है तो कलम उसके लिए जारी हो जाता है और 2 फरिश्ते जो उसके साथ रहने वाले हैं उन्हें वो कलम दे दिया जाता है कि इसकी हिफाजत करें और क़ुव्वत पहुँचाएँ। जब वो 40 साल की उम्र तक पहुँच जाता है तो अल्लाह ताला उसे 3 किस्म की बीमारियाँ, पहली जुनून, दूसरी जज़ा और तीसरी बरस से महफूज फरमाता है। जब 50 साल की उम्र को वो शख्स पहुँचता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसका हिसाब हल्का फरमा देते हैं। जब 60 साल की उम्र को पहुँचता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे अपनी तरफ मुतवज्जे होने की तौफ़ीक़ देते हैं। जब 70 साल की उम्र को पहुँचता है तो सब आसमान वाले उस बूढ़े से मोहब्बत करने लग जाते हैं। और जब उसकी उम्र 80 साल हो जाए तो अल्लाह ताला उसके हसनात को लिखते हैं और सय्यात को मुआफ़ फरमा देते हैं। फिर जब 90 साल की उम्र हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला को इख्तियार है कि उसके सारे अगले पिछले गुनाह मुआफ़ फरमा देता है
اور اسے اپنے گھر والوں کے معاملے میں شفاعت کرنے کا حق عطا فرماتا ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی فرماتا ہے، اور اس کا لقب امین اللہ اور اسیر اللہ یعنی زمین پر اللہ کا قیدی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر تک پہنچنا عموماً انسان کی قوت باہم ختم ہو جاتی ہے، کسی چیز میں اس کے لیے لذت نہیں رہتی، ایک بچے کی طرح وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ ارذل العمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے تمام نیک اعمال نامہ اعمال میں برابر لکھے جاتے ہیں جو وہ اپنی صحت اور قوت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، لیکن اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے کون سا بندہ بہتر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اس کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں تو وہ سب سے بہتر ہے۔ اس نے پھر دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے برا شخص کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچ جائے اور اس کے گناہ بہت زیادہ ہوں۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، قیامت کے دن اس وقت تک اپنے رب کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ ان سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے، اور ان میں سے چند یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کس چیز میں فنا کی، اس نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بہت زیادہ صرف کیا، اور اس نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر 40 سال تک پہنچا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کئی قسم کی بلاؤں کو دور فرماتا ہے۔ پہلی جزام، دوسری مرض اور شیطان کے عمل نہ کرنے کو، اور اللہ تعالیٰ جس شخص کی عمر 50 سال کو پہنچا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر حساب و کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عمر کا ہر ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور بیش بہا عطا ہے، لیکن ناظرین، ارذل عمری سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہی تمہیں وفات دے گا، اور تم میں سے بعض کو ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار حصول علم کے بعد کچھ نہ جان سکے۔ اور اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد ان چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو کہ اے اللہ، میں بزدلی سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور اس چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا جائے، اور میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین، اس حدیث پاک سے صاف صاف واضح ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارذل عمر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ہے۔ آئیے اب یہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ ارذل عمر دراصل ہے کیا۔ علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ارذل عمر سے مراد یہ ہے کہ انسان اس قدر بوڑھا ہو جائے کہ کمزور ہو کر اپنے بچپن کی ابتدائی حالت میں واپس لوٹ جائے، اور اس کی سماعت بصارت کمزور ہو جائے، اس کی عقل کام نہ کرے اور نہ ہی کوئی بات اسے سمجھ آئے، وہ فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی نہ کر سکے، حتیٰ کہ اپنی پاکیزگی اور صفائی کا خیال بھی نہ رکھ سکے، اور اپنے گھر والوں پر بوجھ بن جائے، اور وہی گھر والے اس کی موت کی تمنا کرنے لگیں۔ اگر ایسے شخص کا گھر بار نہ ہو تو وہ بالکل تنہا ہو جاتا ہے، اور اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمر سے یعنی ارذل عمر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 40 سال کی عمر کے بعد ناظرین، انسان کے اعصاب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے، جیسا کہ علماء کرام اور اولیاء اللہ، وہ 60 سال کے بعد بھی مضبوط نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ ان کے حواس بھی قائم رہتے ہیں۔ حضرت عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سورۃ النحل کی آیت میں ارذل عمر کا جو تذکرہ ہے وہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ مسلمانوں کی عمر جب زیادہ ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی عزت اور کرامت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی عقل معرفت بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور حضرت اکرمہ نے کہا، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہتا ہے وہ ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا۔ اسی طرح ناظرین، ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ سوال کیا کہ امیر المومنین، میرے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آئے اور بوڑھے ہونے لگے تو ان کے بال بھی سفید ہونے لگے تھے، اور جب پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بالوں کو سفید ہوتے دیکھا تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کی، اے اللہ، یہ میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ بالوں کا سفید ہونا بڑھاپے اور بزرگی کی طرف اشارہ ہے، اور انسان کا بوڑھا ہو جانا انسان کو نفسانی خواہشات سے دور کرتا ہے، اور اس بات کو واضح کرتا ہے کہ اس شخص کے پاس زندگی میں تجربات ہیں جن سے مشورہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بوڑھے کے مشورے زیادہ پسند فرماتا ہے، یعنی کہ بوڑھوں کے پاس جو تجربات ہوتے ہیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات فرمائیں گے، نہ ہی انہیں پاک فرمائیں گے، نہ ہی ان کی طرف رحمت سے دیکھیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ پہلا وہ شخص جو قسمیں اٹھا کر مال فروخت کرنے والا ہو اور اس کی عمر بھی بڑھاپے کو پہنچی ہو اور وہ قسمیں اٹھاتا ہو، خواہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے نفرت فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اٹھانے سے سامان تو فروخت ہو جاتا ہے مگر اس سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا وہ شخص کہ جس کی عمر ہو چکی ہو اور وہ متکبر اور فقیر ہو، یعنی ایسا شخص جس کے پاس نہ تو مال ہے لیکن پھر بھی وہ لوگوں کو بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے کہ میرے پاس یہ بھی ہے اور فلاں چیز بھی ہے، یعنی ایک تو فقیر اور کنگال اور دوسروں کا دست نگر ہو اور محتاج ہو، اوپر سے تکبر کر کے اپنی جھوٹی برتری ظاہر کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات ہرگز پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی مالدار اور غنی شخص کا بھی تکبر پسند نہیں فرماتا، تو پھر فقیر اور محتاج تکبر کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک ایسے شخص کا تکبر کرنا مالدار آدمی سے زیادہ قبیح ہے۔ تیسرا بوڑھا وہ شخص ہے جو زانی ہو، اور یہ تیسرا شخص جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے۔ بڑھاپے میں زنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مزاج کا بہت ہی زیادہ بگڑا ہوا ہے اور اس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوف سے بالکل خالی ہے۔ جوانی کی ایک طویل عمر گزارنے کے باوجود متعدد تجربات کے حصول سے انسان کی عقل کامل ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 ایسے شخص ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز کلام نہیں فرمائے گا، نہ ان کی تعریف اور ستائش کرے گا، اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نہ ان کی طرف دیکھے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تو زناکار بوڑھا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، اور تیسرا تکبر کرنے والا، چوتھا ظالم حکمران جس کی عمر نازک ہو چکی ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکومت دی، زمین پر اختیارات دیے تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے بندوں کے درمیان عدل اور انصاف کرے، لیکن اس نے اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ اپنی حکومت کے نشے میں اس قدر غرق رہا کہ اللہ کے احکامات کو دھتکارتا رہا اور اللہ کے یہاں قابل نفرت ٹھہرا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بروز قیامت اپنے عشق کا سایہ تک نصیب نہیں فرمائے گا۔ 5واں شخص وہ ہے جو گناہ بھی کرتا ہے اور توبہ اور استغفار بھی نہیں کرتا، نہ ہی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اور یہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور قیامت کے دن اس کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص بڑھاپے میں پہنچتا ہے اور یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اس کے ہر عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ یہ تسبیح پڑھنے والے سے خوش ہوتا ہے۔ جو شخص یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری کرے گا اور گناہوں کو انشاءاللہ معاف فرما دے گا۔ ناظرین محترم، یہ وہ تسبیح ہے جو شخص کسی بھی نماز کے بعد یا دن میں جب وقت ملے یہ تسبیح پڑھ سکتا ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی پڑھنی ہے۔ یہ استغفار کی تسبیح آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا غفارو، یا غفورو، یا عفو۔ ان 3 ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا، اور آپ نے تسبیح کے دانوں پر یا ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر پورے 100 مرتبہ ان 3 ناموں کو پڑھ لینا ہے، یعنی ایک تسبیح مکمل آپ نے ان 3 ناموں کی پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ناموں کی برکت سے اللہ تعالی بندے سے راضی ہو جائے گا، اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کی تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، سچی توبہ کرنی ہے، اور توبہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آئندہ کوئی گناہ نہیں کرنا۔ تو اس طرح کا عزم کر کے آپ نے توبہ کرنی ہے، نیک اعمال کرنے کی طرف توجہ دینی ہے، اور نماز 5 گانہ ادا کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے۔ اس طرح ایک اور جگہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، یعنی ہمارے جسم میں 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے جسم پر واجب ہونے والے اس صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو صدقہ تب ہی دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑ جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ تو ہمارے ذہنوں میں تصور ہوتا ہے اور نہ ہم لوگ زیادہ تر صدقہ دیتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اچانک سے مصیبتیں اور پریشانیاں چلی آتی ہیں، اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسائل اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اصل میں وہ وجہ صدقے کا نہ دینا ہے۔ یقین مانیے، صدقہ دینے سے بڑی بڑی بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور اسلام میں صدقہ دینے کی بہت سی فضیلتیں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدے اور تجربے کی بات ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں واپس لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے، ہم پر ساری عنایتیں اس رب کی ہیں جو اس جہاں کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، ضرورت مندوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں اور بے زبان جانوروں کی امداد کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمن کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔